आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। नाज़रीन सलाम अलैकुम। हम शब-ए क़द्र की मुसलसल आपकी थकान को मद्देनज़र रखते हुए कल हमने बहुत ज़्यादा गहरी बातें नहीं की, मगर आज फिर कुछ बहुत अहम मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। नाज़रीन, बहुत पुरानी मसल है पीर के घर में शैतान। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग तरबियत देने वालों को ही दोष दें। कभी कभी बहुत अच्छे घरानों में बहुत ख़राब बच्चे भी जन्म ले लेते हैं, और तरबियत का पहलू इसलिए भी नज़रअंदाज करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कायनात जब कुल 4 इंसानों पर मुश्तमिल थी, जनाब आदम, जनाब हव्वा, एक नेक बेटा हाबील, तो उसी में एक काबिल भी होता है जो अपने ही सगे भाई को कत्ल कर देता है। आदम सानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने ही बाबा के मंगाए हुए तूफान में गर्क हो जाता है। जनाब याकूब के 10 बेटे अपने ही यूसुफ को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगते हैं। उसी तरीके से तबर्रुकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमीन जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके यहाँ भी एक अबू लहब जन्म लेता है। नाज़रीन, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सबीउल हुसैन रिजवी साहब क़िबला। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि किसी मनफी किरदार से भी ज़िंदगी को मुस्बत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और उससे किस तरह असरात कबूल किए जा सकते हैं, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की जब हम तिलावत करते हैं तो बाज़ जगह पे बड़े सख्त अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं और लोगों के लिए भी, मगर ये पूरा सूरा छोटा सा तब्बत यदा अबी लहब, ये अबू लहब इतना क्या सख्त, इतना क्या बुरा इसने कर दिया था, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि ये बहरहाल जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, तो पहली बात तो ये कि आप इसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं कि क्या है इसका पस मंज़र, क्या माहौल बना है इसके साथ जो ये इतना बुरा आदमी निकला। देखिए, असल में बात यह है कि हम शख्सियात और पर्सनालिटी, दौलत, ख़ानदान, इन चीज़ों से मुतासिर होकर के हुक्म लगाने के आदी हैं, जबकि अक्ल ये कहती है कि आप शख्सियत और पर्सनालिटी न देखिए, ये देखिए इसके अंदर भी कुछ है या नहीं है। देखिए, असल में पेदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप जो है बादशाह था। सवाल ये है कि आप क्या हैं, सवाल ये है कि हम क्या हैं, हमें ये देखना होगा। और हमारे यहाँ जो उमूमन जो फैसला लोग करते हैं वो करते हैं ख़ानदान देख करके, अफराद देख करके, पर्सनालिटी देख करके। अगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की तरबियत में किसी तरीक़े की कोई कमी होती तो एक ही बेटा क्यों काफिर होता? क्या कहना है। और अगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की तरबियत में किसी तरह की तसावली होती तो फिर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जैसा मुरब्बी, या यूं कहिए कि सरपरस्त रसालत, जो पूरी कायनात की सरपरस्ती करे, वो सैयदुल अंबिया है, उनकी सरपरस्ती जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की अगर तरबियत में कोई कमी होती है तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जैसा बेटा कैसे वजूद में आता है। जी जी।
بات تربیت کی نہیں ہے، کبھی کبھی انسان کو اس کا ماحول بدل دیتا ہے، کبھی کبھی انسان کو اس کے دوست اور احباب بدل دیتے ہیں. اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ اچھے دوست اختیار کرو، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو. دوست وہ نہیں ہے جو تمہارے چند پیسے خرچ کروا کے تمہاری تعریف کر کے تمہیں بگاڑ دے. دوست وہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو ہم لوگوں کو کسی کو پسند نہیں ہے، بس ہم لوگ فارورڈ کرتے ہیں میسج، سمجھتے بس اتنی بار ہم مولا کے چاہنے والے ہیں کہ مولا کا قول دوسروں تک پہنچا دیں، جبکہ وہ یہ تمام اقوال عمل کرنے کے لیے ہیں. یہ تمام اقوال عمل کرنے کے لیے ہیں، فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہیں. پہلے آدمی عمل کرے، خود بخود فارورڈ ہو جائے گا. جب ہم عمل کرنے لگیں گے تو خود بخود فارورڈ ہو جائے گا. فارورڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. عمل انسان، دیکھیے آپ کہ اسی کمرے میں روشنی ہو رہی ہے، باہر سے لوگ دیکھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے چاروں طرف یہ پردے پڑے ہیں آپ کے اس میں اور اسٹوڈیو میں، اور چاروں طرف سے پردے پڑے ہیں، مگر باہر سے لوگوں کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ صاحب روشنی ہو رہی ہے. کیوں روشنی ہو رہی؟ اس لیے کہیں نہ کہیں سے روشنی بہرحال اپنے وجود کو باہر پہنچاتی ہے. اگر ہمارے اندر مولا کی وہ محبت کی حقیقت ہے تو عمل کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں سے روشنی ضرور پہنچے گی، فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی شخصیت خود ہی فارورڈ ہو جائے گی، لوگوں تک پہنچ جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے امام کے ذریعے، امام کے قول پر جب عمل ہوگا تو اس کا زیادہ زینت ہوگی. مولا کائنات علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اچھے دوست کے سلسلے سے، جی تمہارا سب سے اچھا دوست چاہے وہ باپ کے نام پر ہو، باپ بھی اچھا دوست ہوتا ہے، ماں بھی اچھی دوست ہوتی ہے، بڑا بھائی بھی اچھا دوست ہوتا ہے، آپ کے وہ باہر کے لوگ بھی بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. دوست کا مطلب وہ نہیں کہ آپس میں گالم گلوچ کیا جائے. دوست مولا فرماتے تمہارا سب سے اچھا وہ ہے جو تمہارے عیب پر تمہیں ٹوک دے، تمہاری برائی پر تمہیں ٹوک دے. اس لیے کہ چار آدمی کے سامنے تم ذلیل ہوگے، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی آدمی کے سامنے تمہارا عیب سامنے آ جائے، اور وہ بھی محبت میں، وہ مذاق نہیں اڑائے گا. مگر یہی اگر دنیا کے سامنے آئے گا تمہارا عیب تو دنیا تالیاں بجائے گی، دنیا تمہارا مذاق اڑائے گی. مطلب ٹوک دے لیکن تنہائی میں ٹوکے، طریقے سے ٹوکے، جو ایک طریقہ ہے ٹوکنے کا، جو ایک محبت بولتی ہے اس طریقے سے متوجہ کرے. اور پھر ہمارے اندر وہ عیب ہے یا نہیں ہے، دو میں سے ایک بات ہے، یا تو عیب ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے ہم اصلاح کر لیں، اگر نہیں ہے تو شکر خدا کریں کہ میرے مالک میرے اندر نہیں ہے، چلو میرا دوست خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ عیب میرے اندر نہیں ہے. تربیت کا بہت بڑا اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور تربیت اسی لیے پیغمبر اسلام آئے تھے تربیت ہی کرنے کے لیے. جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ ظاہر سی بات ہے سنگ مرمر بھی لگا دیجئے تب بھی وہ گواہی کو چھپا لیں گے اور اپنی اصلیت دکھا دیں گے. اور اگر آپ کے جذب کرنے کی صلاحیت ہے، جذب کرنے کی، تو پھر یہ یاد رہے کہ اسے جذب کر کے پھر اسی کا نتیجہ دوسرے عنوان سے دیتا ہے، اسی کا نتیجہ دوسرے عنوان سے دیتا ہے. مثلا زمین ہے درخت اگے گا، زمین ہے تو اس سے پودے اگیں گے، زمین ہے تو اس سے اناج اگے گا. اسی طرح سے اگر انسان ہے تو اگر برستے ہوئے اخلاقیات کے بادل سے اس نے جذب کیا ہے تو وہی جذب کر کے پھر نتیجہ علی کی شکل میں دے گا. سبحان اللہ. وہ نتیجہ پھر پرورش، رسالت کی پرورش کی شکل میں دے گا، پھر وہ نتیجہ اسلام کے ساتھ وفاداری کی شکل میں دے گا. سبحان اللہ. اور اگر وہی آدمی کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ابو لہب کی طرح سے پیغمبر کو گالیاں دے گا، پیغمبر کو اذیتیں پہنچائے گا. اور نہ تنہا یہ کہ اذیتیں پہنچائے گا بلکہ مختلف جو اس زمانے کے بہت ہی سرسخت کافرین تھے جیسے ابو جہل ہے، ابو سفیان وغیرہ ہیں، اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور تاریخ آج تک کہہ رہی ہے، تاریخ کیا قرآن مجید کہہ رہا ہے. قرآن مجید میں اگر دیکھیے، بہرحال میری نظر تو نہیں پڑی ہے مگر ایک یہی وہ لعنت ہے اللہ نے جو لعنت کی ہے. لعنت سے مراد وہی جو برا کہا ہے. ایک کلام میں 2 مرتبہ اگر کسی پر ملامت کی اور لعنت کی ہے تو وہ ابو لہب ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ایک ہی کلام میں، ایک ہی آیت کے اندر 2 مرتبہ. بقیہ جگہوں پر یہ نہیں ملتا ہے مگر یہ ابو لہب کے لیے یہ ملتا ہے. تبت یدا، ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ، وتب، اور ٹوٹ جائیں. اور ٹوٹ جائیں. استغفر اللہ. یہ ابو لہب رسول اللہ کی یہ سب کیا ایک ہی گھر میں رہتے تھے؟
रसूलुल्लाह के घर में ही ये रहा करता था या कहीं और घर रहता था अलग से? नहीं, देखिए, ये रसूलुल्लाह का सगा चचा तो था, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि तारीख ये कहती है कि जब हुजूर सरवर कायनात ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, तो जाहिर बात है जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे जब आप माँ के शिकम में थे। उस मौके पर उसने यानी मतलब वो जाहिर ये जनाब आमिना की गोद आबाद हो रही है, भाई का इंतकाल हो चुका है, इसकी एक कनीज़ थी, उस कनीज़ ने आकर के ख़बर दी इसको कि तुम्हारे मरहूम भाई के यहाँ उनकी यादगार पैदा हुआ है। ये जनाब अब्दुल्ला और अबू लहब एक माँ से तो थे नहीं? नहीं, एक माँ से। हाँ, ठीक जी। तो आपके भाई के यहाँ ये जो है मरहूम भाई के यहाँ उनकी एक यादगार दुनिया में आई है। तो अबू लहब खुश हुआ कि मेरे मरहूम भाई का घर आबाद हुआ, और इतना खुश हुआ कि उस कनीज़ को आज़ाद कर दिया, उस कनीज़ को आज़ाद कर दिया। दुश्मनी उसके हिसाब से नहीं थी, पैगंबर इस्लाम से रिश्तेदारी वगैरह के हिसाब से नहीं थी, जो थी वो हदफ के एतबार से थी। सुभान अल्लाह। जो परेशानी थी उसको वो हदफ के एतबार से थी, इसलिए कि ये जो मक्के की बुत परस्ती का जो संगठन वहां पर था, वो मुतवल्लियों में से एक ये भी मिंबर था। अच्छा। ये जो है खाने काबा में रखे हुए बुतों की एक कमेटी थी, उस कमेटी का ये मुतवल्ली था, यानी कई वो थे, यानी बुनियादी जिसको कहते हैं मैनेजमेंट बॉडी कमेटी के लोग, के यानी मतलब बुनियादी रुकन, उसमें से ये एक था। और ये चोरी के जुर्म में भी पकड़ा गया है। उस जमाने में भी हाथ काटा जाता था, चोर के हाथ काट दी जाए, उंगलियां नहीं काट दी जाती, हाथ पूरा काट दिया जाता था। अब वो खाने काबा के दरवाजे पर वो सोने के 2 हिरन की जो है आपके वो मुजस्समे लगे हुए थे, और वो चोरी हो गए। तो चोरी करने वाले तो एक ही मतलब एक ही था नहीं, वो 1-2 और थे। वो जो चोर पकड़े गए तो उसने बताया ये अबू लहब भी साथ में था। अब ये पकड़ करके लाया गया, अब इसका तो हाथ काटा जाता, मगर चूंकि इसका नानिहाल बड़ा दबंग था। अच्छा जी, ये जो है खुजाई उससे था, यानी बहुत ही दबंग इसका नानियाल था। इसके मामू वगैरह यानी गोया मक्के के बाहुबली लोगों में से थे, बहुत ही बदमाश लोगों में से थे। इसने नानियाल में जाकर के पनाह ली, और उन सबों ने जो अपने भांजे की हैसियत से पनाह दे दी, तो ये बच गया, वरना इसके ब्याह कट गए होते। हाँ, मतलब जनाब नूह के बेटे वाला हाल हुआ। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे वाला हाल है। तो लिहाजा देखिए, बात असल ये है कि इसकी जो दुश्मनी पैगंबर इस्लाम से थी वो मजहब और मसलक और अकीदे की बुनियाद पर थी। यही वजह है कि ये पैगंबर इस्लाम को हमेशा जादूगर कहता रहा, हमेशा जादूगर कहता रहा। ये पैगंबर इस्लाम को हमेशा जादूगर कहता रहा। दावतुल अशीरा में जो पैगंबर को हुक्म हुआ है कि आप अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और उन तक जो पैगाम पहुंचाइए, उन्हें डराइए, तो आपने आले हाशिम को बुलाया है। उसमें यह भी था, खाना थोड़ा सा है और खाया सब ने, और सबका पेट भरा है, और सब जो मतलब शिकमशेर भी, खाना बचा भी रह गया है। इसको उसने करामत नहीं समझा, यानी ये जो है मुस्बत नजरिए की तरफ नहीं गया, पॉजिटिव की तरफ नहीं गया, नेगेटिव की तरफ गया। उसने कहा अरे बाप रे बाप, इन अरबों को खिला लिया है, और वो थोड़े से खाने में हम तो समझते थे कि एक आदमी नाश्ता भी नहीं कर पाएगा, इतने में क्या होने वाला है, मगर इस सबको सब बचा रह गया। तो उसने फौरन कहा ये तो जादूगर लगते, चलो भागो निकलो, इनकी बात कहां से सुन रहे हो। इससे ये अंदाजा बरगलाने में सबसे पहले यही आ गया है। जी, यही सबसे आगे था। अभी पैगंबर कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, आप कहना चाह रहे हैं, इतने में उसने कहता, वरना पहले ही कह देता भैया हम खाना नहीं खाएंगे, इस वक्त तो जादू लग रहा है, पहले ही कह देता साहब हम खाना नहीं खाएंगे। मगर हमको ऐसा लगता है इसको पहले से ही कुछ एहसास था कि रिसालत वगैरह का कुछ ऐलान होने वाला है, हमारे बुतों के खिलाफ कोई बात होने वाली है, कुछ उसको बहरहाल या अंदाजा लगा हो या इस तरीके से, बहरहाल मुझे जो महसूस मैं कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि मेरा एहसास सही हो। लिहाजा जैसे ही पैगंबर कुछ कहना चाहते फौरन खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये तो जादूगर लगते हैं। एक मंजिल, एक मौका यह था कि इसने चाहा कि पैगंबर के सर पर एक पत्थर मारे खत्म कर दे किस्सा ही। और हुजूर सजदे में थे, बहुत बड़ा पत्थर लेकर के ये आया, ये खाने काबा के पास था, और अब ये चाहता है कि पैगंबर के सर पर डाले। इतने में इसका दोनों हाथ जो शल हो गए, मफलूज, सूख गया एकदम, अब ना ऊपर ना नीचे कुछ नहीं, अभी बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ है। जब हुजूर ने सजदा खत्म किया तो हुजूर को रहम आया,
حضور نے دعا کی پھر صحیح ہو گیا. تو یہ نہیں کہ مطلب شکریہ ادا کرتا کرنا بہت بڑے جادوگر ہے یار, جادو سے میرا ہاتھ تم نے روک دیا, جادو سے میرا ہاتھ چالو کر دیا. تو یہ اصل میں کیا ہے, یہ قساوت قلب ہے, یہ قساوت قلب ہے. اس کی سسرال جو تھی وہ ابو سفیان کی بہن سے اس کی شادی ہوئی تھی. ابو سفیان کی بہن ام جمیلہ سے اس کی شادی ہوئی تھی, بنی امیہ میں اس کی سسرال تھی. کس چیز نے اس کو بدلا ہے, کس ماحول نے بدلا ہے, اس میں بہت سی وجہ ہیں, اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بچے کتنے تھے کوئی؟ اس کے جو 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں, اچھا. جس میں سے ایک کو تو پیغمبر نے نفرین کیا تھا, اس نے پیغمبر کی بہت توہین کی تھی, تو پیغمبر کے دل سے آ نکل گئی تھی. تو وہ تجارت کے سفر میں جا رہا تو اس کو شیر اور پھاڑ کر کے کھا گئے, اور 1 عدد وہ قتل کیا گیا ہے, اور 2 عدد وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. اچھا, مطلب اسلام آ گیا اس کے گھر میں بھی. جی, اس کی اولادوں میں 3 اولادیں مسلمان ہوئی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. 2 تو بیٹے اور 1 بیٹی, 3 بیٹیاں تھیں, اس میں سے ایک بیٹی اس کا نام اس کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گئے؟ نہیں, اس کی زندگی میں نہیں. ورنہ یہ انہی کو یہ فتح مکہ کے بعد, جب فتح مکہ ہوا ہے تو جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اسی فتح کے بعد جناب پیغمبر اسلام کے پاس یہ آئے ہیں یہ دونوں بیٹے, اور آ کر کے پیغمبر سے کہ اس پر ایمان لائے ہیں. اور ایک بیٹی تھی, درہ نام تھا اس کا, وہ مدینے آئی ہے, وہ مسلمان ہوئی ہے. اس کو لوگ طنز کرتے تھے کہ ابو لہب کی بیٹی ہے, چونکہ سورہ ابو لہب تھا, ابو لہب کی بیٹی ہے. تو اس نے پیغمبر سے شکایت کی, تو پیغمبر نے لوگوں کو منع کیا, اور اس نے بھی ایمان کی دنیا میں اتنا اپنے آپ کو آگے بڑھایا کہ بہت سی حدیثیں اس سے نقل کی گئی ہیں. اتنی معتبر اس نے اپنے آپ کو بنایا عالم اسلام میں کہ یہ بہت سی حدیثیں اس سے نقل کی ہوئی ہیں. اور وہ دونوں بیٹے جو مسلمان ہوئے تو وہ ہنین کی جنگ میں انہوں نے شرکت کی. اور جس وقت پیغمبر پر بہت مشکل وقت تھا کہ بڑے اچھے لوگ جو پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے کھسک رہے تھے, اس وقت ہنین میں وہ پیغمبر کے پاس کھڑے رہے اور پیغمبر پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ جنگ بدر میں تھا؟ یہ ابو لہب نہیں, یہ جنگ بدر میں نہیں تھا. اصل میں جنگ بدر کے وقت یہ زندہ تو تھا, مگر اس نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیجا تھا. اس آدمی کا بھی کیس یہ تھا کہ وہ بہت دن سے مخروض تھا, اور پیغمبر کا دشمن بھی اسی کی طرح تھا. پیغمبر کا دشمن بھی اسی کی طرح تھا اور مخروض بھی تھا. تو اس نے ابو لہب خود نہیں گیا, اس نے کہا کہ تمہارا قرض میں معاف کر دوں گا اگر تم جنگ میں شرکت کر لو. تو اس کی طرف سے آپ کی عاص ابن وائل غالباً اس کا نام تھا, وہ گیا, جو رسول اللہ کو اسی نے جس نے تانا دیا تھا جی, ابتر کا. جی. تو یہ گیا وہاں پر بدر میں, اور بڑی جب شکست ہوئی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے. مگر ہاں, جنگ بدر کے 5ویں یا 9ویں دن پھر یہ مرا ہے, اور مرا بھی بہت دردناک ہے. اچھا, بہت دردناک. ایک ایسی بیماری اس کے جسم میں ہوئی کہ مطلب جیسے پھوٹ کر کے مواد نکل رہے ہیں, بدبو نکل رہی ہے. اس کی اولادیں اس سے مطلب بھاگنے لگی تھیں, اور یہ جب مر گیا تو 2 دن تک اس کے گھر میں اس کی لاش پڑی سڑتی رہی. جب پورے علاقے والوں نے کہا کہ بھائی یہ کب تک یہ سب تم لوگ کرتے رہو گے, تو پھر ایک شخص تھا, اس نے آگے کہا کہ اس سے بڑی بدنامی ہوگی تمہاری بھی, تمہارے باپ کے خاندان کی. تو اس کو جو ہے اب وہ اولاد ہاتھ نہیں لگا رہی کہ بیماری ہم تک کہیں نہ آ جائے. تو 2 لکڑیاں یعنی مطلب اس میں ٹھوک کر کے, جیسے اپنے یہاں ٹکٹی بنائی جاتی ہے یعنی ہندو برادری کے لوگ بناتے ہیں, اسی ٹائپ کی ایک وہ بنا کر کے دور سے 2 لکڑیوں سے کئی لوگوں نے اٹھا کے اس پر رکھا. رکھنے کے بعد مکے کے بہت آگے جا کر کے ایک گڈھے میں اسے ڈال کر کے دور سے اتنا پتھر اس پر برسایا کہ اس کے اندر ڈھک گیا. استغفر اللہ. ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے جس کے لیے قرآن مجید میں اتنا سخت سورہ جی بھیجا ہو, اللہ ان حالات سے سب کو محفوظ رکھے. میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ جو حالات پیدا ہوئے اس میں اس کی موت کیسی رہی, کیا وجہ تھی جو جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اتنی اذیت دیتا تھا یہ, اور کس قسم کی اذیتیں دیتا تھا؟ دیکھیے, یہ اصل میں وجہ اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں بتوں کی محبت تھی. بتوں کی محبت کیوں تھی؟
اس لیے کہ اس پورے خاندان میں جناب عبد المطلب اسلام کے خاندان میں اس کی خاندانی یعنی بیٹا تو عبد المطلب کا تھا مگر اس کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا جس سے کہ یہ پلیٹ فارم پہ پہچانا جاتا. اچھا. یہاں تک کہ آپ کو اس سلسلے میں تاریخی دیکھیے اس کا کوئی بہت تاریخی پس منظر نہیں ہے. بعثت سے پہلے بعثت سے پہلے اس کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہے. بس اس کا جو ہے ایک دو باتیں ملتی ہیں جس میں سے ایک تو وہی کہ اس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا تھا حضور کی ولادت. ایک یہ کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں تمام اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں اور مجھے تشویش ہے اپنے پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے. تو اس میں یہ عباس نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیجئے, تو جناب عبد المطلب نے کہا نہیں تم غصبر بہت ہو, تم بہت غصبر ہو. تو اس نے ابو لہب نے کہا کہ میں ان کی کفالت کروں گا, میں سرپرستی کروں گا. تو جناب عبد المطلب نے اس کو ڈانٹا کا خاموش, تو اپنے شر کو اپنے پاس رکھ, میرے پوتے تک اپنے شر کو آنے نہ دینا. اس کا مطلب ہے کہ بچپنے سے باپ پہچان بچپنے رہا ہے. سے شیطانی اس کے اندر پائی جاتی تھی. اور وہ بھی شیطانی مطلب ایک تو شیطنت ہے سمجھنا, اور ایک شیطنت مطلب شرارت ہے, اور ایک یہ شیطان جس کی عادتوں میں گویا شیطان تھا. یعنی وہ جو کہاوت ہے کہ بچے کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں, جی 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 جی. وہ تو یہاں جناب سے عبد المطلب نے پہلی پہچان لیا. پہلے ہی پہچان تو لیا. پھر آپ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو بلا کر کے پیغمبر کو ان کے حوالے کیا تھا. تو دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ کوئی اس کی شخصیت ایسی تھی نہیں, تو اس نے سہارا لیا ادھر آپ کے مطلب وہ بتوں کی پوجا وغیرہ میں, اور بتوں کی جو ہے وہ جو کمیٹی تھی اس میں. اب ظاہر سی بات ہے اب پیغمبر اسلام نے سب کو بلایا, کوہ فارا پر آواز دی کہ بھائی تم لوگ آؤ میرے پاس آؤ, تم لوگوں کو میں خبر دینا چاہتا ہوں. تو سب آئے تو سبھی وہاں پر کھڑے, پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا جو کچھ پوری ایک تفصیل ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے, میری بات مانو گے. سب نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا, بالکل مانیں گے. تو پیغمبر نے کہا پھر میں تمہارے لیے خیر لے کر کے آیا ہوں, ان بتوں کی پرستش چھوڑو, اس سے جہنم میں جاؤ گے, اور اللہ کو وحید اللہ شریک مانو. جو پیغامات دیے پیغمبر نے, اس نے وہی کہا کہ معاذ اللہ عیاذ باللہ خاکم بدہن تبن لکا, یعنی آپ کے ہاتھ معاذ اللہ عیاذ باللہ مطلب شل ہو جائیں, اور آپ کے ہاتھ میں کسی طریقے کا خیر نہیں ہے, نیکی نہیں ہے, ٹوٹ جائیں. تو پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید کا سورہ نازل ہوا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں ایک دشمنی سی یہ تھی کہ یار اگر یہ بھوتوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا پھر میں زیرو کا زیرو ہو جاؤں گا. تو اچھا, اور ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب بہت اچھے گھرانے کے لڑکے ہوں اور وہ اس قسم کی جگہوں پہ جا رہے ہوں تو پھر ان کو لوگ آگے ہی بڑھاتے ہیں, پش کرتے ہیں. ہاں اس کی تاریخ کہہ رہی ہے, اس کا فائدہ ملتا ہے. تاریخ کہہ رہی ہے ایک دو مرتبہ یہ بگڑا بھی ہے. ایک دو مرتبہ جب پیغمبر کو ان لوگوں نے قتل کرنے کی ایک پلاننگ کی تھی, جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو خبر ہوئی تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے امیر المومنین کو بھیجا اس کے پاس, ابو لہب کے پاس, خبر دینے کے لیے. تو وہ وہیں سے اٹھ کر کے سیدھے چلا گیا مشرکین مکہ کے پاس, اور کہا سنو اگر تم لوگوں نے میرے بھتیجے کو کچھ کیا, قتل کیا نا, تو میں پھر مسلمان ہو جاؤں گا. اس نے دھمکی دی میں مسلمان ہو جاؤں گا. اور یعنی تاریخ میں دو تین ایسے موقع آتے ہیں, اچھا حضور ہی سے یعنی ان کی نسبت کچھ نہ کچھ ایسا ہوا جس میں کہ اس نے دھمکی دی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا, اور یہ مسلمان ہو جاتا تو ظاہر بات ہے وہ کمزور ہو جاتے. تو یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لوگ ایسے لوگوں کو بڑھانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ صاحب یہ چہرہ دیکھیں کہ جب یہ آدمی ایسا ہے تو پھر اب آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں ایک تو نفس یعنی حریص نفس جو ہے یہ انسان کو پریشان کرتا ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں دیتا تھا اس میں سے ایک اذیت یہ بھی ہے کہ پیغمبر جب آگے آگے جاتے تبلیغ کرنے تو پیچھے سے پتھر مارتا تھا پیغمبر کے پاؤں پر, یہاں تک کہ پیغمبر کو اور لوگوں سے وہ کرتا تھا. جو حرم کے زائرین آتے تھے ان کے درمیان جا کے پیغمبر کو جھوٹا اور ساحر اور جادوگر اور اس طریقے سے کہہ کے بڑی قلبی تکلیفیں پہنچاتا تھا, بڑی قلبی تکلیفیں. ہاں, میں نے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھا تھا کہ یہ گھر میں رہتا تھا, تو آپ نے اس وقت موضوع ذرا سا الگ ہو گیا تھا. یہ گھر میں ہی رہتا تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, مطلب یہ لوگ سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے؟ نہیں, جب شادی بیاہ ہو گئی تو سب کے مکان الگ الگ ہو گئے نا. تو یہ کہاں پہ رہتا تھا, اس کا مکان کہاں بالکل پہ تھا؟ پیغمبر سے بالکل سٹا ہوا اس کا مکان تھا, پیغمبر کے گھر سے اس کا گھر جو ہے سٹا ہوا, مطلب جسے ہمسایہ کہا جاتا ہے. جی جی جی, جسے ہمسایہ کہا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب حضور گھر سے باہر نکلتے تھے صبح دوپہر شام، یعنی مطلب اس کی بیوی اور ان دونوں کامی تھا، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے تھے. وہ آیت میں تو اس کی بیوی کا بھی اللہ نے نام جی لیا ہے. جی یعنی کانٹے ڈالتے تھے. یہ ایسا پڑوسی تھا کہ پیغمبر بہت اذیت میں رہتے تھے، بہت اذیت میں رہتے تھے ہر وقت. دیکھیے کچھ اذیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کے برداشت کے باہر ہوتا ہے. آپ قتل کر دیجئے تو آدمی برداشت کر لے گا، ہاتھ پیر کاٹ دیجئے برداشت کر لے گا، مگر وہ جو زبان والی اذیت ہوتی ہے نا جی ہاں جی ہاں آپ کے، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. جی لہذا جو یہ بہت زیادہ اذیتیں پہنچاتے تھے. ہاں. تو یہ پڑوسی کی اتنی زیادہ جو اہمیت ہمارے یہاں دی گئی ہے، اللہ محفوظ رکھے بس کہ ایسے لوگوں کو سابقہ نہ پڑے اتنے خراب پڑوسی سے. ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں دیکھیے چند جملے آپ. پڑوسیوں کی جہاں تک بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے بانی اسلام تو ایسے بھی پوری کائنات کے لیے نظام لے کر کے آئے تھے، چیزائی کہ ان کے اوپر خود گزری ہو. اچھا اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ کسی نے مٹھاس کھانے پہ بچے کی شکایت آ کے کی تھی آپ کے پاس. اب جیسی بھی بچپنے میں ہم لوگ سنتے تھے تو آپ نے کہا کل آنا. تو جب اگلے دن گئے تو انہوں نے کہا بیٹے نہ کھایا کرو. تو انہوں نے کہا پہلے میں نے چھوڑی ہے یہ مٹھاس کھانا. اس کے بعد تو رسول اللہ جو پڑوسیوں کے لیے اتنی زیادہ تاکید کر رہے ہوں، ابو لہب جیسا پڑوسی ہونے کے بعد ان کا رویہ خود کیا رہا ہوگا. اب آپ دیکھیے خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا رابطہ رکھو. دیکھیے یہ چیز سمجھنے کی ہے. اپنے پڑوسی سے اچھا رابطہ. رابطے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رابطہ برا بھی ہوتا ہے، ایک رابطہ اچھا بھی ہوتا ہے. برائی کی بھی بہت سے شعبے ہیں. مثال کے طور پر دو دروازے مل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے. ہم دروازہ کھول کر کے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، دنیا جو سمجھے یار یہ دونوں پڑوسی بہت بڑھیا ملے ہیں، مانو ہم دونوں آدمی کسی کی غیبت کر رہے ہیں. یہ اچھا رابطہ نہیں ہے. اچھا رابطے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خوشی اور غم میں میں آپ کے کام آتا ہوں، میرے غم اور خوشی میں آپ کام آتے ہیں. مجھ سے اگر کسی طریقے کی کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کچھ بھی اگر مجھ سے جو ہے پریشانی ہو گئی ہے، آپ اس کے سلسلے میں اچھا خیال پیدا کریں. نہیں صاحب یہ جو ہے مطلب ان سے یہ امید نہیں، غلطی ہو گئی ہوگی. آپ سے اگر کسی طریقے کی کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور میں نے دیکھا یا میں نے سنا تو میں نے کہا نا ان سے یہ امید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بہرحال کچھ یعنی مطلب غلط فہمیاں ہیں، کوئی غلط فہمیاں ہیں. تو ایک اچھا پڑوسی یعنی ایک اچھا رابطہ آپس میں رکھو. یہ امام جعفر صادق السلام فرماتے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آبادیاں بڑھتی ہیں. امام نے یہ نہیں کہ تمہارے گھر کی آبادی بڑھے گی، امام کہتے ہیں آبادیاں بڑھتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب کے سب پڑوسی آپس میں ایک دوسرے سے اچھا رابطہ رکھے تو وہ گاؤں آباد ہوگا، وہ شہر آباد ہوگا، وہ بستی آباد ہوگی. دوسری بات امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں سے اچھا رابطہ رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عمر بڑھتی ہے. سبحان اللہ. عمر بڑھنے کا مطلب یہ کہ پھر ناگہانی موتیں نہیں آتی ہیں، ایکسیڈنٹل پھر موتیں نہیں ہوتی ہیں. عمر جو ہے اگر اپنے طبی اعتبار سے پہنچے تو آدمی کم سے کم جا کے 60-70 سال میں مرے گا. مگر کیا وجہ ہے کہ آج یہ ناگہانی موتیں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے جوانوں کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ لہذا یہ ہمیں ایک اچھا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی ہم غیبت نہ کریں، آپ ہماری نہ غیبت کریں. ہم آپ سے کسی کی غیبت نہ کریں، آپ ہم سے کسی کی غیبت نہ کریں. آپ ہماری عبادت میں مددگار ہو، ہم آپ کی عبادت میں مددگار ہوں. یہ ہے اچھا پڑوسی. اب دیکھیے پڑوسی کے سلسلے سے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پیغمبر پہ خود پڑھی ہے کہ ایک بدترین پڑوسی کیسا ہوتا ہے. لہذا اگر پڑوسی اچھا ہے تو آپ سمجھیے کہ ایک آدھی کائنات سکون کی ہے. جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے سلسلے سے یہ فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسی کے بغل میں اگر تم مکان بنا رہے ہو اتنا اونچا نہ بنا دینا کہ اس کی دھوپ اور ہوا رک جائے. اللہ اکبر. تم اپنا مکان بنا رہے ہو تو اتنا اونچا نہ بنا دینا، اتنا اونچا نہ بنا دینا کہ اس کی دھوپ اور ہوا رک جائے. جس اسلام نے اپنے پڑوسی کی دھوپ
अल्लाह अकबर। और हवा का इतना ख्याल किया हो, उस पड़ोसी के यहाँ नामूस का कितना यानी ख्याल किया होगा इस्लाम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उस पड़ोसी ने पड़ोसी के बच्चों की तरबियत की कितनी ताकीद की होगी। फिर उस पड़ोसी, इस्लाम ने जो है पड़ोसी के मजहबी हुकूक के सिलसिले में कितनी गुफ्तगू की होगी। इस सिलसिले में बड़ी बातें, एक से एक नायाब बातें हदीस हैं पड़ोसियों के सिलसिले से। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की एक से एक नायाब गुफ्तगू है। और ये वो तमाम चीज़ें वो हैं जो गैर ले करके अपनी उम्र भी बढ़ा रहे हैं, रिस्क भी बढ़ा रहे हैं, दुनियावी सुकून भी हासिल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर बच्चे दो, जाहिर है पड़ोसी का जब बच्चा और हमारा बच्चा है तो साथ में खेलेंगे भी जी। तो यहाँ 90% लड़ाइयाँ इसी बात पे होती हैं कि आपने मेरे बच्चे को क्यों कहा और मैंने आपके बच्चे को क्यों कहा। नाजरीन, इसके साथ ही कि आप बारहा सुना करते हैं कि मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने पड़ोसियों के सिलसिले में मुझे इतनी ज़्यादा ताकीदें की हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको इन पड़ोसियों को विरासत में भी शरीक कर दे। यानी जो बच्चों का हक होता है, जो माँ बाप का हक होता है, भाई बहनों का हक होता है, वैसा हक पड़ोसियों को भी दे दें। इससे अंदाज़ा होता है कि सबसे पहले हमारी हर मुसीबत का जो मददगार है, मुआविन है, वो हमारा पड़ोसी होता है। हम उसके अच्छे होने के लिए कोशिश बाद में करें, पहले हम उसके लिए साथ अच्छे हो जाएं, हम खुद उसके साथ अच्छा करें। ला मुहाला अगर उसके जिस्म में एक इंसान का दिल है तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।